बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हम आपकी खिदमत में हम और हमारी सेहत लेकर हाजिर हैं और आज हमारे इस मजलिस का मौजू है जरियान मनी। इस सिलसिला में हमारे सामने कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात नाज़रीन की खिदमत में पेश किए जाएंगे। जरियान के बारे में दो किस्म के नज़रियात और ख्यालात पाए जाते हैं। वो क्या है? एक गिरोह तो ऐसा है जो कहता है कि जरियान के यानी दो इंतहाओं पे पहुँचे दो गिरोह हैं जो मुख्तलिफुल ख्याल हैं और बाहम मुख्तलिफ नज़रियात और ख्यालात रखते हैं। एक गिरोह तो वो है जो कहता है कि ये सिरे से मर्ज़ है ही नहीं और इस का जो है कोई सिरे से वजूद ही नहीं, ये सिर्फ वहम और कुछ भी नहीं। और चूँकि हमारे माशरे में यह चीज़ बड़ी शद्दोमत से फैलाई गई है, अगर नौजवान तबके को कहा भी जाए कि ये चीज़ हमें है तो वो मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि कुछ तो आखिर होता है। वो जो इसको सिरे से मर्ज़ नहीं मानते वो अपनी एक इंतहा पे डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, और जो इसको मर्ज़ समझते हैं, मानते हैं और मनवाते हैं वो भी अपनी इंतहा पे हैं। वो कहते हैं कि दुनिया की जो भी बीमारियां हैं वो इसी के नतीजे में पैदा होती है और ये बेकार करके सत्यानाश करके रख देती है और इसके नताइज नहायत मुहीब और ख़तरनाक होते हैं। वो अपनी इंतहा पे हैं। इसके बैन होना चाहिए, यानी ये है कि ये मर्ज़ और बीमारी तो है लेकिन उसके जो बचने के तरीके, जैसा कि मैंने कहा कि नज़र का बेजा इस्तेमाल जो है, जिससे कुरान करीम में फरमाया गया कि कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, के मोमिनों से कह दो कि अपनी नज़रों को नीचा रखा करें। तो जो इसमें टेलीविज़न का इस्तेमाल है या मोबाइल का या कंप्यूटर का चैटिंग वगैरह, या आजकल तो मोबाइलों के ऊपर सारा कुछ है, तो जब अपने ख्यालात को मुस्बित रंग में डाला जाएगा, अपनी मुस्बित सरगर्मियाँ होंगी, तो इसके नतीजे में बहुत हद तक ज़हन और दिमाग जो है वो सही रास्ते पे चलेगा और इसके नतीजा में अल्लाह ताला के फजल के साथ इलाज जो है वो कारगर होगा। तो जो कहते हैं कि शदीद किस्म की खौफनाक किस्म की बीमारी है, वो उनको भी चाहिए कि वो बैन का रास्ता इख्तियार करें। और जो कहते हैं कि ये यानी जो भी एक इंतहा पसंदी है, एक्सट्रीमिटीज़ जो है, इनको ख़त्म करके दरमियान का और इतदाल पसंदाना जो रवैया वह इख्तियार किया जाना चाहिए और इसका इलाज किया जाने चाहिए और सही तौर पर आवाम को, नौजवान तबके को रोशनास कराना चाहिए। ना तो यहाँ तक उनको मायूस और परेशान कर दिया जाए और ना ये कहा जाए कि कोई बात नहीं, शीर मादर है, इसकी तरह एक मुफीद चीज़ है, मुफीद इसके नताइज हैं, इससे कुछ नहीं होता। ये दोनों चीज़ें ही ख़तरनाक हैं। इसका घरेलू नबताती इलाज क्या है? जो घरेलू नबताती इलाज है वो ये है कि छिलका इसबगोल 4 चम्मच मीठे दही या फीके दही में मिलाकर या शरबत, किसी भी शरबत के ज़रिया से या ठंडे पानी में या किसी जूस में मिला के उसको पी लिया जाए, तो इसको मामूल बनाया जाए। इससे चंद एक फ़वाइद होंगे। मिसाल के तौर पर पहला फ़ायदा तो यह है कि उससे कब्ज़ का इज़ाला होगा और जो कब्ज़ के नतीजे में जरियान लाहिक होता है, अल्लाह ताला के फजल के साथ उसको फ़ायदा होगा। इसमें फ़ाइबर होता है, यानी रेशा होता है काफ़ी। तो वैसे ये मुगल्लिज़ भी है। मुगल्लिज़ात उन चीज़ों को कहा जाता है जो मादा मनविया पैदा भी करती हैं, उसको गलीज़ भी करती हैं और ये तबीयत में तस्कीन और सुकून की कैफियत पैदा करती हैं। लिहाजा इसका इस्तेमाल बेज़रर भी है और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। इसी तरह अगर सफ़ूफ धनिया खुश्क लेकर तो ग्राइंडर में पीस ले, हम बराबर वज़न चीनी मिला के तो उसको रख लें। 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल किए जाए। या इमली 30 ग्राम या आलू बुखारा खुश्क 30 ग्राम पानी में भिगो के रख दें। और गर्मियों में, सर्दियों में भी इसका कोई नुकसान नहीं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अल्लाह ताला के फजल के साथ बहुत से फ़वाइद ज़ाहिर होंगे और किसी मालिज के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसी तरह गोंद कतीरा इस्तेमाल कर सकते हैं और बोहड़
کی کومپلیں لے کر ان کو سائے میں خشک کر لیں اور ہم وزن چینی ملا کر ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ گھریلو معالجات میں ایک گھریلو نسخہ یہ بھی ہے کہ مشک کافور، 7 پودینہ، 7 اجوین، یہ برابر وزن لے کر کسی گروسری سٹور سے لے لیں، برابر وزن لے کر ان کو کسی شیشے میں ملا کے رکھ لیں تو یہ پانی بن جائے گا۔ اس میں سے 3 تا 5 قطرے چینی میں ملا کر صبح شام یا ایک دفعہ استعمال کریں۔ کافور کافرہ سے ہے، کافور کا مطلب ہوتا ہے کہ دبانا اور ڈھانپنا۔ یہ قرآن کریم کا علاج ہے کہ نوجوانوں کو اس طرح کی غذائیں استعمال کرنی چاہیے جو خیالات میں تحریک پیدا کرنے کے بجائے ان میں تسکین پیدا کرے۔ تو یہ ہمارے تجربہ میں ہے، اس کے ساتھ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح چھلکا اسبگول کا یا املی کا استعمال ہے یا دھنیا کا استعمال ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس بارے میں ہم یہ واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک یہ بھی خیال پھیلایا گیا ہے کہ یہ جو ٹھنڈی چیزیں بعد میں انسان کو مرد بنا دیتی ہیں، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ سب توہمات ہیں جو پھیلائے گئے ہیں۔ یہ جو سرد چیزیں، ٹھنڈی چیزیں، مغلظات جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں، گھریلو نسخے ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ان کا فائدہ ہے۔ جب شادی یا اس طرح کی ذمہ داریاں قریب ہوں تو اس وقت کچھ عرصہ تھوڑی سی گرم چیزیں استعمال کر لیں، اس سے فائدہ ہوگا۔ بلکہ یہ جہاں یہ صفوف جو جن کا ذکر ہوا ہے، چھلکا اسبگول وغیرہ، یہ مغلظ بھی ہیں، مادہ منویہ کو پیدا بھی کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ جو کمزوری جو ہوتی ہے اپنے وقت آنے پہ از خود رفع ہو جاتی ہے۔ بعض بزرگان نے لکھا ہے کہ انہوں نے تجرد یعنی کنوار پن کی عمر میں لکھا ہے کہ 1 من کافور، من وہ نہیں ہے جو 40 کلو کا ہوتا ہے بلکہ ایک طبی پیمانہ ہے، وہ تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے ہیں، یعنی 1-2 گرین تک، اور انہیں عرصہ تک استعمال کیا، اور مجموعی جو مقدار تھی اس کی وہ چند پاؤنڈ تک پہنچ سکتی، زیادہ زیادہ، جو انہوں نے کئی سال میں استعمال کیا۔ یعنی اس سے جو خیالات ہیں ان میں جو تیزی ہوتی ہے، جو حدت ہوتی ہے، اس کو تسکین ملتی ہے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ جریان کے لیے، جریان منی کے لیے وہ کون سے پیٹنٹ ادویات ہیں طبی طور پر جو بازار سے جو شخص گھر پہ نہ تیار کر سکتا بازار سے لے لے۔ بازار سے لینے کی ضرورت تو نہیں پڑتی، لیکن جو لوگ بازاری چیزوں کے زیادہ معتقد ہوں ان کو چاہیے کہ صفوف تال مکھانا یا صفوف بیج بند یا اسی طرح صفوفات مغلظ کئی ایک ہیں جو مختلف دواساز اداروں نے بنائے ہوتے ہیں، کسی قابل اعتماد دواساز ادارے کا لے لیں، اور ان میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ عموماً یہی ہوتی ہیں۔ ان میں چھلکا اسبگول، تخم بلنگو، تخم ریحان، بیج بند، سمندر سوگ، اور اس کے علاوہ موسلی سیاہ، موسلی سفید، بامن سیاہ، بامن سفید، اور اس طرح کی اور چیزیں جو مثلاً خصیت السالب، یہ ایک مغلظ چیز ہے، تو یہ چیزیں عموماً استعمال کی جاتی ہیں۔ لیکن ان زیادہ قیمتی چیزوں میں پڑنے کی بجائے اگر صرف اور صرف چھلکا اسبگول کا استعمال کر لیا جائے تو وہی کافی مفید ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو چھلکا اسبگول مافق نہیں آتا، ان کو چاہیے کہ وہ فرض کیا اگر 1 پاؤ چھلکا اسبگول ہو تو اس میں اگر ان کو مافق نہیں آتا، معدے میں گڑبڑ پیدا کرتا ہے، تو اس میں 1/4 سے 1/8 حصہ تک، یعنی کل وزن کا 8واں حصہ یا 4تھا حصہ کم و بیش اس کو کر سکتے ہیں۔ دارچینی کے صفوف ملا لیں، اس سے جو معدے میں شکایت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ بالکل اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ رفع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا بے ضرر اور مفید علاج ہے۔ انہی کے آگے صفوف جو مغلظات مارکیٹ میں موجود ہیں، انہی ادویات سے بنائے جاتے ہیں، تخم بلنگو، تخم ریحان اور اس طرح کی چیزیں ڈال کے جن کا ہم کسی قدر ذکر کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے گھریلو چیزوں میں کیکر کی پھلیاں اور بوہڑ کی نرم کونپلیں جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں وہ بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اگلا ایک سوال ہے کہ جریان منی کا ہومیوپیتھی علاج کیا ہے۔ ہومیوپیتھی جو پیٹنٹ دوائی ہے
وہ ہے MAZ41۔ اس کا نسخہ ہم چسپاں کر دیں گے، اس کو 30 طاقت میں تیار کر لیا جائے اور ہومیوپیتھک جو گلوبل ڈسکٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر چھڑک کے تو ان کو استعمال کیا جائے تو اللہ کے فضل کے ساتھ انتہائی مفید اور مؤثر علاج ہے، بے ضرر بھی ہے۔ لیکن جب تک جن ہدایات کے اوپر ذکر کیا، جب تک اپنے ماحول کو، اپنے حالات کو جن سے جنسی خیزش اور تحریک پیدا ہوتی ہے، جب تک ان سے اپنے ماحول کو درست نہیں کیا جائے گا کلیتاً فائدہ نہیں ہوگا، اور جو ایک اس مرض میں شخص مبتلا ہے وہ ہمیشہ معالجین کے ہتھے چڑھا رہے گا۔ تو یہ جو جس مرکب کا ہم نے ہومیوپیتھی کا ذکر کیا ہے یہ بہت مفید مرکب ہے۔ اس کے علاوہ ایک عمومی نسخہ یہ چائنا آف وغیرہ اس میں شامل ہے، اسی طرح سیلینیم CM طاقت میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت مفید ہے، علامات کے مطابق ادویات ہوتی ہیں۔ تو جو پیٹنٹ اور عموماً استعمال ہونے والا نسخہ وہ وہی ہے پیٹنٹ نسخہ 41 کا، جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اگر یہ بنانے میں دشواری ہو تو ڈاکٹر ریکویگ اینڈ کمپنی جرمنی کا R41 استعمال میں لیں، یہ بہت اچھی اور مفید دوائی ہے۔ اس بارے میں کون سی غذائیں استعمال کرنی چاہیے؟ کیا گرم غذاؤں کے نتیجہ میں جریان منی کا عرضہ زیادہ لاحق ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے؟ بلا شبہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ گوشت، شراب و کباب، گرم کھانے، انڈے، گرم مسالہ جات، اس طرح کی چیزیں جو اعصابی نظام میں تحریک پیدا کرتی ہیں ان کو ترک کیا جانا چاہیے، تب جا کے صحیح فائدہ ہوگا۔ اگر ایک طرف سے علاج شروع اور دوسری طرف سے محرک جو غذائیں اور کھانے، قہوہ، چائے، انڈا، اس طرح کی چیزیں استعمال کی جائیں تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ مسکن چیزیں، ٹھنڈی چیزیں جو خیالات میں ٹھنڈاؤ پیدا کریں، تسکین پیدا کریں، ان چیزوں کا استعمال ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا پانی کا کثرت استعمال اس سلسلہ میں مفید ہے؟ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پانی بکثرت پینے سے جسم انسانی کی جو بھی جتنی بھی بیماریاں ہیں سوائے ان چند ان بیماریوں کے جن میں معالجین نے خاص طور پر پانی کا زیادہ استعمال امراض قلب میں یا گردوں کے بیماریوں میں منع کر رکھا ہوتا ہے، ان کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہیں سب میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پانی کا کثرت سے استعمال مفید پایا گیا، اور اس میں بھی مفید ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ رات کو انسان جلدی سو جائے، صبح جلدی اٹھے، رات کو کھانا کم کھائے اور ٹہل کے اور اچھی طرح کھانا ہضم کر کے پھر سویا جائے، اور اچھے خیالات میں یعنی سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور تینوں کول وغیرہ پڑھ کے اچھے خیالات میں سویا جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت افاقہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ یوگا میں اس کا علاج موجود ہے؟ تو یوگا میں اس کا علاج بہت مفید و مؤثر علاج ہے، وہ اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ پھر ایک سوال ہے کہ کیا ایلوپیتھی میں اس کا علاج موجود ہے؟ تو ایلوپیتھی میں اس کا علاج موجود ہے، یہ صرف اعصابی نظام میں تسکین پیدا کی جاتی ہے جو بہت اچھا علاج ہے، لیکن اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یہ ایلوپیتھی والے بتا سکتے ہیں کہ وہ اس علاج کی کیا صورت ہے۔ بہرحال مسکن ادویات جو سکون پیدا کریں وہی استعمال کرواتے ہیں معالجین، جیسے ایٹیوان ہے، لیگزاٹینل ہے ٹیبلٹ فارم میں، یہ سب چیزیں، لیبریم اور لیبریکس وغیرہ اور زینکس اور اس طرح کی ادویات ہیں جو عموماً استعمال ہوتی ہیں۔ ناظرین کی خدمت میں درخواست دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنے نوع انسان کے صحیح معنوں میں خدمت کی توفیق دے، اور جو معصوم طبقہ جو ان باتوں سے واقف نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس شر سے، اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و معمون رکھے، آمین۔